अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आददा मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में तमाम देखने वालों का खैर मक़दम है। ये प्रोग्राम ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लाह के ताल्लुक़ से ARYQTV की एक उम्दा काविश है, जिसमें दीनी तौर पे फ़िक़ही मसाइल आप तमाम के घरों तक आपके टीवी सेट्स की विसातत से पहुंचाए जाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आलिमात यहाँ ऑन द सेट हम सब की रहनुमाई फरमाए, मुफ्तियान कराम ऑन बी पर हम सब की रहनुमाई के लिए मौजूद हों। आज भी जनाब हम एक नए उन्वान के साथ हाजिर हुए हैं और हम बात करेंगे आज सदक़ात के ताल्लुक़ से। बहुत अच्छा मौजू है, हमारे साथ रहिए। इस ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो लोग कि जो मुमिनीन हैं वो अज़रुए कुरान अपना माल, जो कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ही का दिया हुआ है, वो उसकी राह में खर्च करते हैं। तो ये अल्लाह की राह में खर्च करना ये मोमिनीन का वस्फ़ है, मुत्तक़ीन की सिफ़त है। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने का एक बेहतरीन सबब और ज़रिया है। जनाब, हर जोड़ पे सदका करना एक हदीस के मफ़हूम के मुताबिक कि हर नया दिन जब सूरज तुलू होता है, हर जोड़ पे सदका करना वाजिब होता है। तो हमें जनाब चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करते रहे, क्योंकि हर सांस मकाम शुक्र है। आज हम सदक़ात के ताल्लुक़ से बात करेंगे। आज हम वाजिब सदक़ात के ताल्लुक़ से बात करेंगे। आज हम ज़कात किन लोगों को दी जाए या किन लोगों पे फ़र्ज़ है, इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। और मुख्तलिफ़ सामान जो हमारे पास मौजूद होते हैं, बाज़ बहनों की ज्वेलरी, बाज़ बहनों के पास डिनर सेट्स इतने कॉस्टली होते हैं, इतने महंगे होते हैं, या उनके कुछ जोड़े इतने महंगे होते हैं, तो वो परेशान होती हैं कि क्या हमें उन पे भी ज़कात देनी होगी। आज इस ताल्लुक़ से भी कलाम होगा। और आपके अज़ान के नक्शे पे अगर कुछ सवालात उभर रहे हैं तो हमें उन नंबर्स पे कॉल्स कीजिए जो आप अपने टीवी सेट्स पे देख रहे हैं। जनाब, आज जो आलिमात हमारे साथ हैं, माशाअल्लाह हमें अल्लाह का दिया हुआ माल उसकी राह में खर्च करने का उसलूब सिखाएंगी हमारी पसंदीदा स्कॉलर आलिमा सफ़ा फ़ातिमा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। खुश आमदीद कहते हैं आपको और आपके लिए दुआ गो हैं। जनाब, आज हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, जुदा गाना उसलूब और बहुत उम्दा बोलती हैं, आलिमा राबिया खान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं आपको भी, और हम आपसे भी इंशाअल्लाह आज बहुत कुछ सीखेंगे। जनाब, मुफ्ती साहब जो हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं, माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह, हमारे प्रोग्राम का एक मुस्तकिल हिस्सा और नफ़ा बख्श गुफ्तगू आपका खासा है। मुकम्मल और मुदल्लिल आप कलाम फरमाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद एहसन नवेद न्याजी साहब को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, खुशामदीद कहते हैं आपको। मगर मैं चाहूँगी कि आलिमात आपसे हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, सवालात का सिलसिला शुरू करें। सदका किसे कहते हैं? सदक़े की शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए एक ज़रिया इख्तियार करना सदका कहलाता है। और ये ऐसा ज़रिया है, यानी ऐसी चीज़ अल्लाह की बारगाह में देना, कुछ अतिया करना जिसका कोई मुआवज़ा तलब ना किया जाए और सिर्फ़ रब तआला की रज़ा ही आपके पेश नज़र हो, ये सदका कहलाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको बहुत ज़्यादा आम करते हुए इस लफ्ज़ को इरशाद फरमाया, कुल्लु मारूफिन सदक़तुन, तुम्हारी जानिब से हर नेकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सदका कहलाती है। फिर मज़ीद इस पर कलाम करें तो कुछ सदक़ात वाजिबा होते हैं और उनके लिए टाइम भी फ़िक्स होता है, कब वाजिब होंगे इसका भी एक ख़ास वक्त होता है और ख़ास अफराद को दिए जाते हैं। फिर इसी तरह अगर कोई शख्स सदक़ात वाजिबा की अदायगी में कोताही करता है तो वो गुनाहगार भी होगा।
لیکن اگر صدقات نافلہ کی بات کی جائے تو صدقات نافلہ سے مراد وہ صدقات ہیں جن کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہوتا اور کوئی مقدار بھی مخصوص نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ اپنی خوشی سے جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے وہ صدقہ نافلہ کہلاتا ہے. اور یہ جو صدقہ نافلہ ہے اس کے حوالے سے بھی اور صدقات واجبہ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ قرآن اور حدیث میں ترغیب بھی دلائی گئی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بیان کیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ دینے والے ہیں وہ آخرت میں غمگین بھی نہیں ہوں گے اور ان کو کسی قسم کا کوئی تکلیف کا سامنا یعنی غم اور خوف کی کیفیت ان کے اوپر طاری نہیں ہوگی. پھر مزید آگے بیان فرمایا کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے. سورہ نبا میں اس کا ذکر فرمایا گیا اور پھر سورہ مومنون میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو جنت کا وارث بنایا ہے, جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرتے ہیں. پھر اس کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ صدقہ مادی اعتبار سے بھی دیا جا سکتا ہے. آپ پیمنٹ دے سکتے ہیں, آپ کسی کے لباس کا اہتمام کر سکتے ہیں یا کچھ کھانے پینے کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں, یہ چیزیں خرید کر دے سکتے ہیں. بعض اوقات صدقہ مانوی اعتبار سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. وہ لوگ جو اہل ثروت نہیں ہیں, جو مال کی وسعت نہیں رکھتے, ان کے لیے دو آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ تھوڑا بہت جو بھی ہے اسی میں سے صدقہ کر دیں کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدار کو تو دیکھا نہیں جاتا, اخلاص کو دیکھا جاتا ہے. اور اگر بالفرض یہ بھی نہیں کر سکیں تو بہت سے ایسے کام ہیں جن میں ہم صدقے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. کسی کو نیکی کا حکم دینا, کسی کو برائی سے روک لینا, حتیٰ کہ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر بھی اللہ رب العزت صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے. پھر اسی طرح کچھ تسبیحات بیان کی گئیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اس کو پڑھنے پر بھی اللہ رب العزت صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے. بس یہ ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت ہی کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ صدقہ دیا جائے, اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیا جائے تو بعض اوقات اس کا اجر 10 گنا, بعض اوقات 700 گنا اور بعض اوقات اللہ رب العزت جب چاہے جتنا چاہے جس کو صدقے کا اجر عطا فرمانا چاہے تو اس کی رحمتوں کی کوئی وسعتیں نہیں ہیں. لہٰذا ہمیں صرف اور صرف جب بھی مال خرچ کریں, جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کریں تو حلال مال کا اہتمام کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ظاہر ہے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو حلال مال سے دیں. اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ صرف اور صرف رب تعالیٰ ہی کی رضا کی نیت کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے کہ کثیر اجر و ثواب اس پر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت گفتگو ہماری بہن عالمہ صفا فاطمہ نے فرمائی. کالر شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت ہے, اس کے میاں نے اسے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو تم اپنی اسی بہن کے دروازے پر جا کر بیٹھو گی جو تمہیں پیاری ہے اور تم سب بہنوں میں تمہیں ہی طلاق ہوگی. کیا اس سے طلاق واقعہ ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو بچوں کی اسلامی بکس جو ہوتی ہیں اور پیپرز وغیرہ ہوتی ہیں وہ کافی اکٹھے ہو گئے, ان کا کیا کیا جائے؟ اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو درود پاک ہوتا ہے اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے, کیا وہ مردوں کو بھی بخشا جا سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی بہن, اور آپ کے سوالات انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. آپ ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں. صدقات واجبہ کون کون سے ہیں عالمہ رابعہ خان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر مال کے اعتبار سے صدقات کی اگر تقسیم کی جائے تو 2 قسمیں ہوتی ہیں, صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ. تو نافلہ پہ تو سیر حاصل گفتگو عالمہ صفا صاحبہ کر چکی ہیں. واجبات پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ ہمارے پاس ہے کہ صدقات واجبہ میں سب سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی, یعنی کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مالک نصاب پر اور دیگر شرائط کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی سال میں ایک بار لازم و ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو ہے وہ صدقات واجبہ میں صدقہ فطر آتا ہے. صدقہ فطر یعنی کہ ہر آزاد مسلمان مالک نصاب پر عید کی صبح جو لازم ہوتا ہے تو یہ صدقہ فطر لازم ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ عاقل ہو بالغ ہو, یعنی جو بھی شخص عید کی صبح پا لے تو اس پہ اس کی ادائیگی لازم ہو جاتی, بشرط یہ کہ وہ غنی مطلب مالک نصاب ہو اور اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. اس کے بعد تیسرا جو صدقات واجبہ میں ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ ہے منت, یعنی کسی شخص نے منت کے ذریعے اپنے اوپر کوئی صدقہ واجب کر لیا تو پھر اس کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے.
تو اگر کوئی شخص منت کھائے کہ میں نے جو ہے وہ یہ صدقہ ادا کرنا ہے، یعنی منت لازم کر لے یا نظر جس ہمیں کہتے ہیں نظر مان لے، تو پھر اس کی ادائیگی پھر اس پہ واجب ہو جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ فدیہ۔ فدیہ بھی ایک ایسا صدقہ اللہ کی راہ میں دینا جو روزے اگر کوئی شخص بہت ضعیف ہو جائے، جسے شیخ فانی کہتے ہیں، یا پھر مستقبل کے طور پہ یعنی بالکل ایسا مرض اس کو دائمی طور پہ لاحق ہو جائے کہ وہ کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسا شخص جو روزے کے بدلے میں فدیہ عطا کرتا ہے یہ بھی صدقات واجبہ میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کفارے جو عبادات میں کوتاہی کے سلسلے میں یا پھر کسی عبادات کے ترک کے سلسلے میں، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور حج عمرہ میں جو کفارے لازم ہوتے ہیں، روزے کے کفارے ہیں، تو یہ ان سب میں مطلب کہ عبادات کے عنوان میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ تو اگر کوتاہی کے سلسلے میں یا ادائیگی نہ کرنے کے سلسلے میں جو کفارات لازم ہوتے ہیں یہ بھی صدقات واجبات میں شامل کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، مفتی صاحب کی سم چلتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم، اور ایک کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہماری بہن حمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ رمضان کیسے گزرے میری بہن کے؟ اللہ کا کرم ہے۔ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھا؟ آپ نے رکھا کہ نہیں؟ بس کوشش یہ کی کہ جو جب دعاؤں کے لیے کہتا ہے اللہ پاک اس سب کے لیے ان سب سے راضی ہو جائے اور دعاؤں کو مقبول فرمائے۔ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہم آمین۔ آج کیا سوالات لے کے آئی ہیں پیاری بہن؟ 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو یہ صدقات واجبہ ہوتے ہیں کیا یہ اپنے حقیقی جو بہن بھائی ہوتے ہیں مستحق ان کو دیا جا سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اور افضل ترین صدقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ مال کی صورت میں ہوتا ہے یا کوئی مقدس کلمات کی صورت میں ہوتا ہے؟ کون سا افضل ترین صدقہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا کیا یہ بھی افضل ترین صدقہ کہلائے گا؟ اچھا اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی بغیر گواہوں کے نکاح پڑھ لیں، آپس میں جب وہ قبول کر لیں، کیا اس طرح سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کے سوالات میں نے شامل کر لیے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ہم آپ کی سمجھا رہے ہیں اور صدقات کے تعلق سے، اس کی شرعی حیثیت کے تعلق سے، اس کے اقسام کے تعلق سے اور جو واجب صدقات ہیں اس حوالے سے میری بہنوں نے کلام کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدقہ چاہے صدقات واجبہ ہوں یا صدقات نافلہ ہوں، ہر قسم کا صدقہ ہی بندے کے لیے دنیا و آخرت میں نافع ہے۔ بندے کو دنیا میں بھی نفع پہنچاتا ہے، آخرت میں بھی نفع پہنچاتا ہے۔ اور صدقات کے فضائل کے بارے میں تو بہت زیادہ احادیث بھی موجود ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں آیات بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تو فرمایا گیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس کی طرح ہے، اس دانے کی طرح کہ جس نے 7 بالیاں اگائیں، پھر ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہے تو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ چاہے صدقہ واجبہ ہو چاہے صدقہ نافلہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اجر دینے والا ہے، ہر ایک کو اس کے اخلاص کے مطابق، اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ جس کا جتنا اخلاص ہو، جس کا جتنا نیت اچھی ہو، اور جو جتنا نافع ہو مخلوق خدا کے حق میں، اس کو اتنا ہی اجر بڑھا کر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر صدقہ واجبہ میں زکوٰۃ کے لیے تو بطور خاص فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہر لہم، ان سے مال لے لو، حضور کو حکم دیا گیا لوگوں سے مال لو، ان کے اموال لو تاکہ ان کے ذریعے انہیں پاک کرو۔ تو یہاں پر یہ اموال لینے سے کیا مراد ہے؟ باقاعدہ مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ یہاں اموال سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ لو تاکہ زکوٰۃ کے ذریعے انہیں پاک کر دو۔ کہ زکوٰۃ جب کوئی بندہ دیتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائی کے ذریعے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ ادائیگی نہیں کہیں گے، ادائی کہیں گے، جیسا کہ کل بھی میں نے باقاعدہ قاعدہ بھی ذکر کیا تھا۔ تو زکوٰۃ کی ادائی سے بندے کا مال پاک ہوتا ہے، اور تو صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا اور کسی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں صدقہ ہو، وہ بندے کو نفع پہنچاتا ہے۔ صدقے کے بارے میں باقاعدہ حدیث میں بیان ہوا کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے، اور صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔
اور پھر صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں، صرف مال دینا ہی صدقہ نہیں ہے. آپ نے کسی مسلمان کو راستہ بتایا، اگر اللہ کی رضا کے لیے بتایا ہے، ثواب کی نیت سے بتایا، تو یہ دوسرے کو راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. اگر آپ نے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی ہے، کوئی پتھر ہٹا دیا ہے، کوئی کانٹا ہٹا دیا ہے، کوئی چھلکا ہٹا دیا ہے کہ کوئی بندہ سلپ نہ ہو جائے یا کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، تو یہ اگر آپ نے ثواب کی نیت سے ایسا کیا، اللہ کی رضا کی نیت سے ایسا کیا، تو یہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کرنا یہ بھی صدقہ ہے. تو یعنی صدقہ جو ہے وہ صرف مال دے کر ہی نہیں ہوتا، مال دے کر بھی ہوتا ہے. مال دینے کے علاوہ جو بھی نیک کام ہے، جس پر نیکی کا اطلاق ہو سکتا ہے، اگر وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے وہ صدقہ شمار ہوگا. یہاں تک کہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، اس کو دیکھ کر مسکرانا جبکہ شرعی دائرے کے اندر ہو، یہ بھی صدقہ ہے. باقاعدہ حدیث میں اس کی تصریح ہے. اسی طرح مسلمان بہن کا اپنی مسلمان بہن کو دیکھ کے مسکرانا جبکہ اس کے دل میں خوشی داخل کرنا مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو اور یہ شرعی دائرے کے اندر ہو، تو یہ بھی صدقہ ہے احادیث کی تصریحات کے مطابق. میرے خیال میں کال ہے، کال لے لیجیے. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ سب کیسے ہیں؟ میری بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں ماریہ بول رہی ہوں ملتان سے. ماریہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ 3 سوال ہیں میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم صدقہ کن لوگوں کو دیں، اور جو گھر کے باہر آتے انہیں بھی دے سکتے ہیں، اور نیت کر کے دیا جائے یا ایسے دے دیا جائے؟ ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، فرض پڑھنے کے بعد پڑھیں گے، پوری نماز پڑھ کے پھر پڑھیں گے؟ تسبیحات. ٹھیک ہے تیسرا جی. سوال یہ ہے میرا کہ میرے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے، کیا میں نیت کر کے رکھوں گی یا ایسے رکھ لوں؟ آپ نے سوال ریپیٹ کیجئے گا، لاسٹ والا سوال. تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں، کہ نیت کر کے رکھوں گی یا پھر ایسے رکھنے ہوں گے؟ ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. ماریہ آپ کے سوالات شامل کیے جائیں گے. جی حضرت اپنی بات. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ صدقہ جو ہے وہ جو بھی نیکی ہو، کسی کو بھی آپ نیکی کرنا، اور پھر خاص طور پر وہ نیکی جس نیکی کے ذریعے خلق خدا کو فائدہ ہو، وہ نیکی جو ہے یہ صدقہ ہے، اور وہ تو بدرجہ اولا صدقہ ہے جب کہ اس کے اندر آپ کی اللہ کی رضا کی نیت بھی ہے، نیکی بھی ہے، اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ بھی ہونا. آپ کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کی دوسری مخلوق کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ اس میں تو یوں سمجھیں آپ کے 4 چاند لگ گئے جبکہ اللہ کی رضا کی نیت ہو. لیکن اس میں یہ ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کہ صدقہ کرنے کے بعد اب آپ دوسرے پر احسان جتانا یا اس کو تکلیف پہنچانا یا اس سے صلہ مانگنا، اس کا پھر اس سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. قرآن میں صراحتاً منع فرمایا گیا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. اللہ اکبر. جناب سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، ابھی لوٹتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین کا اپنا پروگرام ویلکم کرتے ہیں. ایک کالر بھی شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پوچھنا تھا کہ صدقہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ کس طرح ادا کر سکتے ہیں، یہ 2 سوال. ٹھیک ہے جی. اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایک کال کی. جی مجھے یہ بتائیے عالمہ صفا فاطمہ کی زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہے؟ جی دیکھیں، بنیادی شرائط تو وہی ہیں جو ہر عبادت کے فرض ہونے کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ کوئی شخص اگر عاقل ہو، صاحب عقل ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح بالغ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور مسلمان ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی. پھر اس کے بعد مزید کچھ شرائط اس کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، جن میں سے پہلی یہ ہے کہ وہ مالک نصاب ہو، یعنی اپنی ضروریات سے زائد اگر اس کے پاس کچھ مال سیونگز وغیرہ موجود ہیں یا سونا چاندی موجود ہے. پھر سونے چاندی کی مزید تفصیل یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، اگر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یہ دونوں نصاب کے مقدار بیان کی گئی ہیں. اگر 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہے، کوئی اور چیز نہیں بھی ہے، تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور سال گزرنے کے بعد واجب ہوگی. یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ نصاب کی مقدار آپ کے پاس مال آ گیا تو زکوٰۃ کا وجوب سال کے بعد ہوگا جب اس مال پر سال پورا ہو جائے گا. 52.5 تولہ چاندی کی مقدار بیان کی گئی ہے، اور اگر یہ چیزیں اتنی مقدار میں نہیں ہیں، کم ہیں، تو پھر ان کے ساتھ اگر سیونگز کچھ آپ کے پاس ایسی موجود ہیں جو آپ کی ضروریات زندگی سے زائد آپ کے پاس موجود ہوں، تو پھر ان تمام کی اماؤنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر رقم پہنچ گئی ہے تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ
واجب ہوگی. مال نامی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس کی وضاحت میں کر چکی ہوں کہ وہ مال نامی سے مراد یہ ہے کہ سونا، چاندی یا پھر مال تجارت، یعنی تجارت کی غرض سے کوئی مال آپ نے خریدا ہو. پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ تمام چیزیں ملا کر پہنچ تو رہی ہیں، لیکن اس پہ قرضہ اتنا زیادہ ہے اور اس کو فی الفور ادا بھی کرنا ہے. اور قرضے کی نوعیت یہ ہے کہ اگر بالفرض اس نے قرضہ ادا کرنا شروع کیا تو قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اب قرضے کی ادائیگی کے بعد 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم اب نہیں بچے گی، جو باقی رہ جائے گی وہ اس سے کم ہوگی، تو ایسا شخص بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. مزید پھر قرضے کے حوالے سے کچھ صورتیں ہیں. بہرحال جو بنیادی ڈیٹیل تھی وہ یہی تھی کہ کوئی شخص اگر ان تمام صورتوں کو اس کے اندر جمع ہو رہی ہوں تو وہ شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا. ٹھیک ہے جناب، آپ کی سمجھ آئیں گے. میری کسی بہن کے پاس بڑے مہنگے مہنگے جوڑے ہیں، بارات کا جوڑا ہی بھائی لاکھوں کا ہوتا ہے. اب تو جو حالات چل رہے ہیں اور جو مہنگائی کا عالم ہے، دعا کیجیے اللہ ہم سب پہ، ہمارے حال پہ، ہماری املاک پہ، ہمارے ملک پہ اپنا کرم فرمائے، تمام عالم اسلام پہ اپنا کرم فرمائے. تو اگر سرٹین یعنی آپ کے پاس کوئی ڈشز موجود ہیں، کوئی خاص کراکری موجود ہے، مہنگی جولری موجود ہے، ڈریسز موجود ہیں، سوٹس موجود ہیں، بکس موجود ہیں، تو کیا زکوٰۃ ہوگی اس پہ؟ زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے دیکھیں سب سے پہلے اموال زکوٰۃ دیکھ لیں کہ سونا، چاندی 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی ہے. پھر کوئی رقم ہے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے مطابق کوئی رقم ہے، اگر آپ سیل آؤٹ کریں اور جو رقم آپ کے پاس آ رہی ہے 52.5 تولہ چاندی کی، تو وہ رقم یا مال تجارت. تو اگر سونا چاندی کے علاوہ، رقم کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز، ڈنر سیٹ ہے یا پھر آپ کے پاس مہنگے ڈریسز ہیں، آپ نے تجارت کی نیت سے خریدے. فرنیچر ہے، شو پیس ہو گئے، کار ہو گئے، گھر ہو گئے، ہر چیز، کوئی بھی چیز لے لیں، سونا چاندی، رقم کے علاوہ تمام چیزیں، یعنی مال نامی، یعنی کہ ان کی کوئی ویلیو ہو، تو پھر یہ کوئی بھی چیز آپ نے اگر تجارت کی نیت سے خریدی ہے، یعنی خریدتے وقت تجارت کی نیت ہے آپ نے چیز خریدی، اور پھر ان چیزوں کی جو مالیت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بھی آ رہی ہوں. مثال کے طور پہ اگر ڈنر سیٹ کوالٹیز ہوتی ہے نا، تو کوئی لو کوالٹی کا بھی ہے تو اب وہ اتنی مالیت کا تو نہیں ہوگا. تو اگر تجارت کی نیت سے خریدا ہے اور پھر اس کی مالیت بھی اتنی ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے، تو پھر ان پہ زکوٰۃ بنے گی. لیکن اگر یہ سب گھریلو استعمال کا سامان ہے، تجارت کی نیت سے نہیں خریدا، تو پھر ان کپڑے پہننے کے لیے لیے تھے، اب رکھے ہوئے ہیں الماری میں 4 سال سے، اگر لیے بھی ہیں، مثال کے طور پر آپ نے لیے بھی ہیں، تجارت کی نیت سے نہیں لیا اور اب بیچنے کا بھی ارادہ ہے، تب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کے لیے شرط یہ ان چیزوں پہ زکوٰۃ کے لیے کہ خریدتے وقت نیت ہو تجارت کی، تو پھر ان تمام چیزوں میں زکوٰۃ جو ہے وہ پھر بنے گی. لیکن اگر تجارت کی نیت نہیں ہے، بس محض ایسے لیا تھا، بعد میں نیت بھی ہو گئی، گیجٹس ہیں بچوں کے مہنگے، ٹیبلٹس ہیں یا موبائل فونز ہیں، کمپیوٹرز ہیں، تو ان پہ بھی اگر وہ استعمال کے ہیں بالکل تو اب زکوٰۃ نہیں ہوگی. نہیں. لیکن اس میں یہ چیز دیکھیں، دھیان رہے کہ قربانی کا نصاب مختلف ہوگا. اکثر بہنیں، خواتین و حضرات مکس کر دیتے ہیں ان چیزوں کو. قربانی کا نصاب مختلف ہے، یہ چیزیں پھر قربانی کے زمرے میں تمام شامل ہوں گی. لیکن زکوٰۃ میں بھی یہ فی الحال یہ چیزیں نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اور لینے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ کسی کے پاس یہ سب چیزیں ہیں تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ تو وہی بات ہے کہ اگر قربانی کے اعتبار سے یا زکوٰۃ کے اعتبار سے، دونوں کے اعتبار سے کوئی شرعی فقیر نہیں ہے، تو پھر وہ یہ سب چیزیں بطور زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا. یعنی کہ ایسے جن کے پاس یہ چیزیں ہیں وہ شخص زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا اگر وہ شرعی فقیر نہیں بن رہا. حضرت میں آپ کے سمجھاؤں گی، نصاب کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے کہ قربانی کا نصاب الگ ہے، اور جب بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کی تو میری بہن نے فرمایا کہ اس میں ڈفرینس ہے، تو ذرا وضاحت فرما دیجیے اس حوالے سے. آپ دیکھیں زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں 2 طرح کا فرق ہے. ایک فرق تو ہے حوالان حول کا. حوالان حول کہتے ہیں سال گزرنے کو، عربی کے اندر حوالان ہے، ویسے ہمارے عام اردو بول چال میں حولان حول کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ جو حوالان حول ہے، 1 سال گزرنا، زکوٰۃ میں یہ شرط، قواعد بھی سمجھاتے ہیں، ہماری اردو بھی اچھی کرتے ہیں، ہماری عربی بھی اچھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ زکوٰۃ میں تو یہ شرط ہے، جبکہ قربانی کے اندر ایام قربانی کے اندر آپ کے پاس نصاب ہونا شرط ہے، پورا سال گزرنا شرط نہیں. ایک بنیادی فرق. اور دوسرا پرائمری جوہری فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے مخصوص قسم کے اموال پر، اموال زکوٰۃ جو یعنی سونا، چاندی، مال نامی، جس کی بھی تفصیلات بیان ہوئیں،
کیش ہے, نقدی ہے آپ کے پاس, اسی طرح جو ہے وہ چیکس وغیرہ جو ہوتے ہیں آپ کے, اس ڈپازٹس ہیں, سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ شمار ہوتی ہیں اموال زکوٰۃ. اسی طرح وہ جانوروں کا بھی ہے, جانوروں کا مخصوص ایک نصاب ہے زکوٰۃ کا, تو یہ ہے اموال زکوٰۃ. ان کے علاوہ باقی کسی بھی طرح کا مال بندے کے پاس کتنا ہی کیوں نہ موجود ہو, ان اموال کا زکوٰۃ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, یعنی ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی, یعنی ان کو نصاب میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. جبکہ قربانی کے اندر کسی بھی شیپ میں بندے کے پاس مال موجود ہو, بلکہ سامان ہو کسی بھی طرح کا, وہ نصاب کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے. یعنی حاجت اصلیہ کا اعتبار تو دونوں میں ہی ہوگا, زکوٰۃ میں بھی ہوگا, قربانی میں بھی ہوگا, لیکن قربانی کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ حاجت اصلیہ سے زائد جو بھی سامان بندے کے پاس موجود ہے, اگر اس کی قیمت 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے, تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہے, زکوٰۃ بھلے واجب ہو یا نہ ہو. تو جیسے یہ بات ہوئی ڈنر سیٹس وغیرہ کی بات ہوئی, کپڑوں کی بات ہوئی, گیجٹس کی بات ہوئی, اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اگر حاجت اصلیہ سے زائد ہیں اور ان کی قیمت ملا کر نصاب کو پہنچتی ہے, تو اگر یہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے تو زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوگی, لیکن قربانی بہرحال واجب ہو جائے گی. تو قربانی بہت سارے لوگوں پر واجب ہوتی ہے, جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے قربانی ادا نہیں کر رہے ہوتے کہ انہیں درست مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ چونکہ زکوٰۃ نہیں فرض ہے تو اس لیے قربانی بھی نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر قربانی واجب تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد ایسوں کی بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن قربانی ان پر بہرحال واجب ہوتی ہے. تو اس لیے ایام قربانی میں قربانی کے نصاب کا اعتبار کر کے اس حساب سے قربانی ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کالرز کے سوالات شامل کریے حضرت. ٹھیک ہے, لاہور سے بہن نے پوچھا ہے کہ ان کے ہسبینڈ نے, ان کے شوہر نے ان سے کہا تھا کہ میں طلاق دے دوں گا, اور جو تمہاری بہن تمہیں بہت پیاری ہے اسی کے دروازے پہ تم سب سے پہلے جا کے بیٹھو گی, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس طرح کے الفاظ کہنے نہیں چاہیے, ہم منع کرتے ہیں, اس طرح کے الفاظ مذاق میں بھی نہیں بولنے چاہیے. لیکن جو الفاظ بہن نے بتائے ہیں اگر واقعتاً صرف یہی الفاظ کہے تھے تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوئی, کیونکہ یہ ارادہ طلاق ہے, انشاء طلاق نہیں ہے. یعنی یہ وہ مستقبل کی خبر دے رہے ہیں, فیوچر کی خبر دے رہے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, یعنی طلاق انشاء نہیں ہوا طلاق کا, بلکہ مستقبل کی خبر ہے, دے بھی سکتے ہیں نہیں بھی دے سکتے, جب دیں گے تو واقع ہوگی. تو صرف اتنا کہنے سے کہ میں طلاق دے دوں گا, صرف اتنے الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوئی, اگر انہوں نے واقعتاً یہ الفاظ کہے تھے تو. اچھا, پوچھا گیا ہے کہ بچوں کے اسلامک کچھ مٹیریل, کچھ پیپرز وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں, اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں, احادیث لکھی ہوئی ہیں, تو اب وہ جو جمع شدہ پیپرز ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے یہ بالخصوص انہوں نے بکس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا کہ بکس ایسی جمع ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں بکس کے بارے میں تو ہم کہیں گے کہ وہ بکس آپ کسی اور کو پڑھنے کے لیے دے دیں, ثواب کی نیت سے صدقہ ہو جائے گا. ویسے بھی پروگرام میں صدقے پہ بات ہو ہی رہی تھی, تو اگر وہ بکس ہیں اور وہ قابل استعمال ہیں تو وہ آپ کسی اور کو دے دیں جس کے بارے میں امید ہو کہ یہ پڑھے گا یا اسے ضرورت ہو, یا ضرورت نہ ہو لیکن وہ پڑھے گا, اسے فائدہ اٹھائے گا, تو وہ بکس آپ ایسوں کو دے دیں. تو یہ بھی صدقہ ہے اور بہترین صدقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اسلامی کتابیں اگلے کو پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں, انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں آپ. تو بکس کا تو معاملہ یہ ہے. رہ گئے وہ پرچے پیپر جو ہے, جو پیپر ہے جن کے اندر اسلامی مواد, اسلامک کانٹینٹ موجود ہے, یا ایسی بکس ہیں کہ وہ بکس صرف نصاب ہی کی بکس ہیں اور ان کے اندر بھی اللہ کے اسماء ہیں, انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء ہیں, دیگر مقدس کلمات موجود ہیں. تو اب اگر وہ قابل استعمال بھی نہیں رہے, بوسیدہ ہو گئے ہیں, تو اب کیا کریں؟ تو اس کا حکم تو بہرحال یہی ہوتا ہے کہ اسے یا تو دفنایا جائے یا پھر جو ہے اسے ٹھنڈا کیا جائے. ویسے اس کو بیچنا, ردی میں ڈالنا, اس کی اجازت نہیں ہوتی. اچھا, تو آج کل بہت ساری ایسی تنظیمیں اور ایسی تحریکات موجود ہیں کہ جو مقدس اوراق اکٹھے کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے وہ باکس بناتے ہیں اور کئی جگہوں پہ باکس لگاتے ہیں. تو وہاں پر آپ مقدس اوراق ڈال دیں, وہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے ان مقدس اوراق کو یا تو ٹھنڈا کرتے ہیں یا جو بھی اس کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ کرتے ہیں. کیونکہ آپ خود جو ہے کرنے جائیں گے تو بعض اوقات لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی, ایسی جا کے جو ہے وہ پانی میں ڈال دیتے ہیں. پانی میں جب ایسی ڈال دیتے ہیں وہ بہہ کر دوسرے کنارے پہ گندگی کے ساتھ پھر نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے, ساحل پر آ کے گر جاتا ہے. تو اس کا بھی ایک بہرحال مخصوص طریقہ ہوتا ہے اندر ٹھنڈا کر کے ڈالنے کا, ورنہ تو کاغذ ہے وہ دوبارہ اوپر آ جائے گا. تو اس کو تہہ میں ہی رہے, اس کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ بورے وغیرہ میں ڈال کر اس بورے کو مختلف جگہوں سے چیرا لگانا ہوتا ہے تاکہ پانی اس کے اندر سرایت کرے اور وہ
डेप्थ में चला जाए, तह में चला जाए, बाहर ऊपर आकर जो है वो गंदी जगह पर ना आ जाए या साहिलों पे आके इस तरह ना बिखर जाए। तो या तो आप इतना एहतिमाम करें, नहीं कर सकते तो आप किसी ऐसे को तलाश कर लें जो मुकद्दस सुराख वाले हों या उनके डब्बे वगैरह हों, तो वहाँ पर आप जमा करा दिया करें, आगे वो लोग खुद ही इसका जो है वो जिम्मेदारी के साथ इसका बंदोबस्त कर लेंगे। कह रही हैं दुरूद पाक पढ़ती हैं, इसका सवाब इसाल किया जा सकता है मरहूमीन को? बिल्कुल किया जा सकता है। दुरूद पाक भी दीगर इबादत की तरह है, जो भी इबादत होती है फ़र्ज हो या नफल हो, उस इबादत का सवाब जिंदा को भी इसाल किया जा सकता है और किसी फौत या फौत शुदा शख्स को भी इसाल किया जा सकता है। तो बिल्कुल कर सकती हैं, कोई हरज नहीं और बल्कि अच्छी बात है। अच्छी बात है। हुमैरा बहन ने पूछा है कि सदक़ात वाजिबा ये जो इनके फ़िक़ही बहन भाई हैं उनको दिया जा सकता है, कौन मुस्तहिक़ है ज़्यादा? सदक़ात वाजिबा उन्होंने पूछा हकीकी बहन भाइयों को दे सकते हैं। हकीकी बहन भाइयों को दिया जा सकता है जबकि वो मुस्तहिक हों। असल में सदक़ात वाजिबा जितने भी हैं ज़कात समेत सबका हुक्म यकसा है। किसको देना मना होता है? उसूल को, फुरू को और ज़ौजैन एक दूसरे को नहीं दे सकते। उसूल से मुराद उसूल जमा असल की, असल कहते हैं जड़ को, जिनसे आदमी पैदा हुआ, यानी बाप, दादा, नाना, नानी, दादा, दादी, बाप, इसी तरह माँ, ये ऊपर तक जितने भी ये सारे उसूल कहलाते हैं, इनको आदमी सदक़ात वाजिबा नहीं दे सकता। फुरू जो है वो फरा की जमा है। फरा कहते हैं शाख को, जो आदमी से पैदा हुए, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, नीचे तक, इनको बंदा ज़कात नहीं दे सकता। उसूल हो गए, फुरू हो गए। और ज़ौजैन एक दूसरे को नहीं दे सकते, मियाँ बीवी को नहीं दे सकता, बीवी मियाँ को नहीं दे सकती। बाकी इसके अलावा तमाम रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है, सगे बहन भाइयों को भी ज़कात समेत तमाम सदक़ात वाजिबा दिए जा सकते हैं, बशर्ते कि वो मुस्तहिक़ के ज़कात। ठीक है हज़रत। अफजल तरीन सदका हुमैरा बहन ने पूछा है कौन सा है? माल है, कोई कलिमात हैं या राह खुदा में जान देना? अफजल तरीन सदका तो वो है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। जो सदका अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, आपके हक में अफजल तरीन वही है। एक बात। दूसरी बात, जिस सदके में इखलास ज्यादा हो, जिस सदके के नतीजे में आपका अपने रब के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाए, आपके कल्ब में रब की मोहब्बत बढ़ जाए और अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक जो है वो मजबूत ताल्लुक जो होना चाहिए, वो जिस सदके के नतीजे में हो जाए, वो आपके हक में अफजल है। अब नीचे आ जाए कि ये सारी चीज़ें तो बातिन के साथ ताल्लुक रखती हैं ना। आम हालात में हम ये कहते हैं कि इखलास भी हो और अल्लाह के साथ ताल्लुक भी मजबूत हो रहा है। अब इसके बाद वो सदका कि जिस सदके से मखलूक को नफ़ा ज़्यादा हो और जिसकी जहाँ ज़रूरत हो। मसलन कहीं पानी की ज़रूरत है तो वहाँ पर जो है वो पानी की मोटर लगवा देना, वहाँ पे कुआं खुदवा देना, वहाँ पे ट्यूबवेल लगवा देना, वो अफजल होगा। जहाँ पे तालीम की ज़रूरत है तो वहाँ पे जो है वो मदरसा खुलवा देना, वो अफजल सदका है। जहाँ इबादत गाह की ज़रूरत है वहाँ पर मस्जिद खुलवा देना जो है वो अफजल सदका है। जहाँ दुनिया असरी तालीम की ज़रूरत है वहाँ पर स्कूल खुलवा देना, वो अफजल सदका है। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा की नियत से शरी दायरे में तमाम शरी अहकाम को मुलूज़ रख के जो सदका किया जाए वो अफजल सदका। लड़का लड़की बगैर गवाहों के अगर खुद से निकाह पढ़ लें, इस तरह जो है वो इस तरह निकाह करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है और जो इस तरह करते हैं वो हराम के मुर्तकिब होते हैं। गवाह जो है, गवाहों का होना ये बुनियादी शर्त है। तो इस तरह बगैर गवाहों के निकाह की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक हजरत। मारिया बहन ने पूछा है मुल्तान से कि सदका किन लोगों को दिया जाए, और एक और बहन ने पूछा सदका किस तरह से और ज़कात किस तरह से अदा की जाए। देखें, सदका अगर सदकात वाजिबा हैं वो तो तफसील से कलाम हो चुका शुरू में भी और कुछ मेरी गुफ्तगू में भी आ गया कि जो मुस्तहिक हैं उनको दिया जाएगा। जो शरीफ फ़कीर हैं, यानी शरीफ फ़कीर से मुराद वो वाला शरीफ फ़कीर के जिस पे कुर्बानी भी वाजिब नहीं, वो मुस्तहिक है। सैयद भी ना हो, हाशमी ना हो और उसके साथ इस तरह की रिश्तेदारी ना हो जो रिश्तेदारी मैंने बयान कर दी। दो ये बातें हो गई और तीसरी बात ये कि वो कुर्बानी के निसाब के एतबार से शरीफ फ़कीर हो, यानी उस पर कुर्बानी भी वाजिब ना हो, तो वो मुस्तहिक है सदकात वाजिबा का, उसको सदकात वाजिबा दे सकते हैं। आ जाए सदकात नाफिला की तरफ, तो नफली सदका तो किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन जब हमारे उर्फ के अंदर सदक़े खैरात का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वह नफली ही क्यों ना हो, उससे जहन जाता है फ़ुक़रा की तरफ। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि वो नफली सदका जो है वो फ़ुक़रा को दिया जाए, गनी उससे बचे। गनी को उससे बचना चाहिए, क्योंकि जब वो सदका खैरात के उन्वान से दिया जा रहा है तो इस उन्वान से वो अव्वल हक जो है वो फ़ुक़रा का। नियत करके देना जरूरी है, वो पूछ रही हैं।
صدقے کے اندر جو ہے وہ نیت تو ظاہری بات ہے جب تک اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے اندر تو ویسی نیت ہونا ضروری ہے, زکوٰۃ تو بغیر نیت کی ہوگی نہیں. اور جو صدقہ آپ دے رہے ہیں تو اس کو نفلی صدقہ, اس کے اندر بھی ثواب تب ملے گا جب آپ اللہ کی رضا کی نیت کریں گے. گھر کے باہر کے لوگوں کو دیں, زیادہ بہتر ہے گھر کے لوگوں کو دیں. باہر والوں کو بھی دے سکتے ہیں, گھر کے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دینا افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو نیکیاں ہوتی ہیں, ایک تو صدقہ دینے کی اور دوسرا جو ہے وہ صلہ رحمی کی. تسبیح فاطمہ فرض نماز کے بعد پڑھیں, مکمل نماز کے بعد پڑھی جائے گی تسبیح فاطمہ. ان کے جو روزے قضا ہو گئے تھے رمضان میں نیت کر کے رکھے جائیں گے, بالکل نیت کر کے رکھے جائیں گے, بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا. بہت شکریہ حضرت آپ کا. عالمہ صفا فاطمہ میں شکر گزار ہوں, عالمہ رابعہ خان آپ کی شکر گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں, ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ پاک ARY QTV کے صحیح کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARY QTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.